أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود، تیسرا رکوع، پارہ نمبر 12۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون۔ ويا قوم من ينصرني من الله إن تردتهم أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين۔ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون۔ أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون۔ سورۃ ہود میں انباء الرسل، اللہ کے نبیوں کی خبریں، جو مرکزی عنوان ہے اس سورت مبارک کا، 6 رکوع جس میں 2 رکوع حضرت نوح علیہ السلام کے، جناب نوح علیہ السلام کا تفصیلی بیان جس قدر اس صورت میں ہے باقی قرآن کریم میں کسی جگہ پر نہیں، حتیٰ کہ آپ کے نام کی صورت ہے صورت نوح،
29वें पारे में, उसमें भी इतना बयान नहीं जितना इस सूरत मुबारक में है। सूरत हूद में अंबा और रसुल, इसमें मुख्तलिफ़ कौमों के अज़ाबों का तज़किरा है जिन्होंने अल्लाह की तौहीद को ठुकरा दिया, अल्लाह के अज़ाब आए। इसी वजह से प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा फरमान है, शय्यबतनी हूदुम व अख़वातुहा, सूरत हूद ने और इस जैसी दूसरी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। सबसे पहले आपने सूरह हूद का नाम लिया है। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, और बेशक हमने भेजा, अलबत्ता तहकीक जनाब नूह अलैहिस्सलाम को आपकी कौम की तरफ। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा और कौम के साथ आपकी गुफ्तगू। जनाब नूह अलैहिस्सलाम का जो इलाका था वो मुल्क इराक़ की तरफ, इराक़ जो मुल्क है, इस इलाके में आपने दावत व तबलीग का काम किया। इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए साफ साफ डराने वाला हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक लफ्ज़ आया है नज़ीर, लफ्ज़ बशीर नहीं आया। आम तौर पर अंबियाए किराम के बयान में दो लफ्ज़ आते हैं, बशीर और नज़ीर। यहाँ सिर्फ एक है, इसलिए कि उन्होंने काम ही ऐसा किया है, बशीर की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कबूल नहीं किया। कबूल करने वाले बिल्कुल थोड़े थे। अगर उनकी तादाद काफ़ी होती तो फिर नज़ीरों व बशीर दो लफ्ज़ आते। तो इसलिए यही काम गालिब था, नज़ीर वाला, डराने वाला, कबूल न करने वाले। ये हर अल्लाह के नबी की पहली दावत, अल्लाह तअबुदू इल्लल्लाह, कि ना तुम इबादत करो मगर अल्लाह की। इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम, बेशक मैं डरता हूँ तुम पर दर्दनाक दिन के अज़ाब से। यहाँ पर अज़ाब को दर्दनाक नहीं कहा बल्कि दिन को कहा है, क्योंकि वो दिन ही ऐसा है जिसके अंदर ऐसी मशक्क़त है और इस किस्म की सख्ती है कि वो दिन ही दर्दनाक है। आप देख रहे हैं यौमिन अलीम, अलीम जो है यौम की सिफत है, दिन ही दर्दनाक है। फ़क़ालल मलउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही, ये आपकी कौम के सरदारों का जवाब। मलाओ, मलाओ का लफ्ज़ी माना होता है किसी चीज़ को भर देना, भरना। तो इस्तिलाही माना सरदार, वडेरे। कहने लगे मिन कौम ही, आपकी कौम से, मा नरा का, नहीं देखते हम आपको, इल्ला बशरम मिथलना, मगर बशर हम जैसा। ये बड़ी रुकावट है उस ज़माने में भी और प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी और आज भी, कि बशर और रसूल ये दो चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। यही मसला शुरू से चलता आ रहा है और आज भी, कि तुम बशर हो, रसूल नहीं हो सकते। तो जो कहते हैं ना कि फलां अल्लाह के रसूल हैं, वो कहते हैं बशर नहीं है। नहीं, ये दो इकट्ठे नहीं हो सकते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इंसानों के ज़हन में पैदा हो जाती है। यहाँ भी यही मसला है। दूसरा सवाल उन्होंने बड़ा अजीब सा कर दिया, वमा नरा का, और नहीं हम देखते आपको, इत्तबा का, कि आपकी पैरवी की है, इल्लल्लज़ीना हुम अराज़िलुना, मगर वो लोग जो कमतर हैं। अराज़िल कमतर, आपकी बात मानने वाले मुआशरे में कोई बाअसर अफराद नहीं, बल्कि
چھوٹے درجے کے کم تر لوگ، غریب غربا، انہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، اور بادی الرائے، ظاہری عقل کے ساتھ انہوں نے بھی سوچا سمجھا نہیں، رائے عقل اور بادی ظاہری طور پر انہوں نے غور کیا لیکن گہرا تدبر نہیں کیا، ایسے لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے۔ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ توبہ، استغفر اللہ۔ یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں بات چلتی ہے نا، لباس اچھا ہے، مکان اچھا ہے، گاڑی اچھی ہے، ظاہری طور پر ٹیپ ٹاپ ہے، بڑا دنا آدمی ہے، بڑا سمجھدار ہے، اور جس آدمی کا لباس کمزور ہے، ہلکا ہے، سواری کمزور ہے، مکان چھوٹا ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا نیک ہے، لوگ کہتے ہیں بالکل ہی کم عقل ہے۔ یہی حال یہاں ہے، کم عقل ظاہری شکل کو دیکھ کر کہہ دیا، اور جو حقیقی بات ہے اس پر غور ہی کوئی نہیں کیا، حقیقت کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ ادنا اور اللہ کا صحیح معیار اللہ پاک نے جو قائم کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اس کی ذات کیا ہے، اس کی برادری کیا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں، تقوی جس کے پاس ہے نا وہ عزت والا ہے۔ لیکن لوگوں کے ہاں کمزور، گھٹیا اور رذیل لوگوں کا تصور بالکل اس کے الگ ہے، عجیب تصور ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فأمیت علیکم، کہا نوح علیہ السلام نے جواب دیا اپنی قوم کو، اے میری قوم، یا قوم میں کیسا پیارا لفظ ہے، یہ نہیں فرمایا اے کافرو، اے مشرکو، اے بے دینو، بلکہ کہا اے میری قوم، اے میری قوم، ارائیتم، بلا تم بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں، ہدایت واضح، اللہ نے فطری طور پر توحید کی دولت سے مالا مال کیا ہے، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اور اس نے مجھے رحمت دی ہے اپنی طرف سے۔ رحمت کیا ہے؟ نبوت اور رسالت۔ اول رسول، حدیث شفاعت میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول جو اللہ کی مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، پس وہ تم پر مخفی کر دی گئی، مخفی، پوشیدہ۔ اگر وہ رحمت، اگر وہ دلیل تم پر مخفی ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہی، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اَنُلْزِمُكُمُوهَا، کیا ہم جبراً تمہیں قائل کر لیں؟ نلزم، چپکا دینا، کسی چیز کو جبراً کسی کے ساتھ قائم کرنا۔ اَنُلْزِمُكُمُوهَا، کیا ہم زبردستی تمہیں قائل کر لیں اس رحمت اور ہدایت کے؟ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تم پسند ہی نہیں کرتے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف میں، پیارے رسول علیہ السلام نے خط لکھے مختلف بادشاہوں کو۔ ایک خط آپ نے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف بھیجا، وہاں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ موجود تھے،
ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ہرقل جو تھا پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے 10 سوال کیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ ایک سوال یہ تھا کہ آپ کے جو پیروکار ہیں وہ غریب قسم کے لوگ ہیں یا زیادہ مالدار قسم کے لوگ ہیں؟ تو حضرت ابو سفیان نے عرض کیا کہ غریب قسم کے لوگ ہیں زیادہ تر جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے۔ تو ہرقل کہنے لگا پہلی آسمانی کتابوں سے واقف تھا، وَكَذَلِكَ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، رسولوں کے پیروکار ایسے ہی ہوتے ہیں۔ رشتے کے وقت بھی ہم یہی دیکھتے ہیں نا، ظاہری طور پر جناب سوٹ اور بوٹ دیکھ کر رشتہ کر دیا، بعد میں پریشان ہو گئے۔ یہ انسانوں کی کمزوری ہے، ظاہر دیکھ کر اس کو سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اصل حقیقت ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم پسند نہیں کرتے، ہم جبرن کیسے تمہیں اس کا قائل کر لیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم، پھر اسی لفظ کے ساتھ آگے، پھر اسی لفظ کے ساتھ، نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر مال کا۔ کچھ لوگوں کا مشن ہوتا ہے نا، مال کمانا اور بنانا، میرا تو مشن ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو میں تم سے کوئی مطالبہ ہی نہیں کر رہا، میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے۔ لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ، نہیں میرا اجر مگر اللہ پر۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہیں میں دور کرنے والا، طارد ہانکنے والا، دھتکارنے والا، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ سردار لوگ کہتے نا کہ یہ جو کمزور قسم کے لوگ ہیں ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دو، پھر ہم تمہاری مجلس میں بیٹھیں گے اور تمہاری بات سنیں گے۔ کہا نہیں، ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں سمجھتا ہوں تم کو قوم جاہل۔ عزیز بھائیو، یہ جو لفظ ہے نا تجہلون، اس پر توجہ فرمائیے۔ جاہل، جاہل کیوں فرمایا؟ کہ وہ ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر کہتے ہیں جس کا ظاہر اچھا ہے نا بڑا کمال انسان ہے بھائی، اور باطن میں اس میں کفر ہے، شرک ہے، تو کہتے ہیں بڑا کمال انسان ہے۔ فرمایا یہ تمہارے جاہل ہونے کی نشانی ہے، جہالت ہے، حقیقت کو دیکھتے نہیں، ظاہر کو دیکھ رہے ہو۔ اراکم قوما تجہلون وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اے میری قوم، پھر وہی لفظ، کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ سے مجھے کون بچائے گا؟ ان ترکتہم، اگر میں نے ان کو ہانک دیا، دور کر دیا، افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے، نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2413، لوگوں نے مطالبہ کیا کہ فلاں فلاں جو کمزور قسم کے صاحب ہیں ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دو، پھر آپ کی بات سنیں گے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے اپنا قرآن نازل کیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ مت دور کیجئے، مت ہٹائیے، اپنی مجلس سے نہ اٹھائیے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ،
اللہ کے کسی بھی نبی کے پاس نہ تو خزانے ہوتے ہیں نہ وہ عالم الغیب ہوتا ہے، کوئی بھی اللہ کا نبی۔ اور نہیں میں کہتا تمہارے لیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ یہ دو باتیں ہیں نا، یہ لوگوں میں بڑی مقبول ہوتی ہیں۔ جس کے پاس مال زیادہ ہو، چاہے وہ بالکل بے عقل ہے، عقل اس کے پاس سے بھی نہیں گزری، مال زیادہ ہے، لوگ کہتے ہیں دنا آدمی ہے، بڑا قابل ہے، بہت سلجھا ہوا ہے، اور اس کے پاس پھر لوگوں کا آنا جانا اور بیٹھنا اور کھانا پینا چلتا رہتا ہے، بالکل بے عقل ہے، بس پیسہ ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا فہم و فراست کا مالک ہے۔ اور دوسری بات ولا عالم الغیبہ، نہ میں غیب جانتا ہوں۔ جو آدمی کاہن ہوتا ہے، نجومی، یہ لوگوں کو غیب کی باتیں بتانے والے اور ٹیوے لگانے والے، وہاں بھی لوگ ہجوم کرتے ہیں اور جتھوں کے جتھے کہتے ہیں یہ بڑے حضرت ہیں، یہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں، علم غیب اور خزانے، لوگوں کے ہاں ان کا بڑا معیار ہے۔ لوگوں کے ہاں اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا نہ میں غیب جانتا ہوں نہ میرے پاس خزانے ہیں۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں بشر ہوں، اللہ کی طرف سے رسول ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، اور نہ میں کہتا ہوں ان لوگوں کو تزدری اعینکم، تمہاری آنکھیں ان کو حقیر سمجھتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بلائی نہیں دے گا۔ میں نہیں کہتا، تم کہتے ہو۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، ان کے دل پاک ہیں، صاف ہیں، تقوی ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں اس وقت ظالموں سے ہوں گا اگر میں ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہوں کہ اللہ ان کو خیر نہیں دے گا یا اپنی مجلس سے اٹھا دوں، مجھ سے بڑا پھر ظالم کون ہوگا؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا اے نوح، تحقیق تو نے جھگڑا کیا ہے ہم سے اور زیادہ جھگڑا کیا ہے، پس لے آ جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے اگر تو سچوں سے ہے۔ کیسی بیوقوفی والی دعا کی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اگر تو سچا ہے تو اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن الٹی دعا اگر تو سچا ہے تو ہم پہ عذاب آ جائے، یہ دعا تو نہیں کرنی چاہیے۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ، فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے یقیناً لائے گا اس عذاب کو اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہی عذاب کو لا سکتا ہے۔ عذاب میرے اختیار میں نہیں، کب آئے گا، کہاں آئے گا، کس شکل میں آئے گا، نہیں آئے گا، ساری باتیں اللہ پاک کے اختیار میں ہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یأتیکم بہ اللہ، اللہ لائے گا، انشاء اگر چاہے گا، وما انتم بمعجزین اور نہیں تم عاجز کرنے والے، تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت جب عذاب کو لانا چاہے گا تو پھر کوئی اس کو روک نہیں سکے گا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي،
اور نہیں نفع دے گی تم کو میری نصیحت. ان اردت ان انصح لکم، اگر میں ارادہ کروں کہ تمہیں نصیحت کروں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے. ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. میرا کام تو صرف پہنچانا ہے، دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے. ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ام یقولون افطرا، کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھڑ لیا. اب اس کے متعلق مفسرین کرام کے دو قول ہیں. ایک یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو خطاب ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو ہی ہے. اس آیت میں آیت نمبر 35 میں. دوسری رائے یہ ہے مفسرین کرام کی کہ اس آیت میں خطاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. واقعہ تو نوح علیہ السلام کا ہے، لیکن درمیان میں جملہ معترضہ کہتے ہیں، درمیان میں ایک بات آ گئی. ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں افطرا، آپ نے گھڑ لیا ہے، اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے. قل، آپ فرما دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گھڑا ہے، خود بنایا ہے، فعلی اجرامی، تو میرے اوپر ہے میرا جرم، میری غلطی، اور میرے اس گناہ کا وبال، وہ سارے کا سارا میرے اوپر ہے. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں، میں بیزار ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو. جب یہ ساری بات ہو گئی تو نوح علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے وحی آ گئی. چند لوگ ایمان لائے، تفاسیر میں آ کے 80 کے قریب تھے. بس اتنے ہی ایمان لائیں گے. اب دعوت و تبلیغ کا زمانہ کتنا لمبا ہے؟ 950 سال، 950 سال، اتنا طویل عرصہ دعوت و تبلیغ کرنے والے کون؟ اللہ کے نبی، اولو العزم، جلیل القدر پیغمبر. لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد 100 سے بھی کم ہے. سو میرے بھائیوں، اس واقعے میں نوح علیہ السلام کے اس بیان میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ دعوت کو جاری رکھیں، تبلیغ کو جاری رکھیں. کتنے 100 سال کا لمبا عرصہ ہے، اور اس کا جو انجام ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، نتیجے اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں. اس لیے جب تک اللہ پاک حیاتی رکھے دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھے. اس میں اجر ہے اور اس میں برکت ہے، اس میں بڑی خیر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا. اللہم اشف مرضانا، اللہم اغفر موتانا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.